देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए आज अच्छी खबर नहीं है, इसलिए क्योंकि करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए एक तशवीशनाक खबर के साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो पहले ही महंगाई के तूफान में डुबकियां खा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इशारे दिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा मुतवक्के है। जी हाँ, वही पेट्रोल जो पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है, अब मजीद दर्दनाक होने जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हमेशा की तरह हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ हम आवाम को यही बताने आ सकते हैं कि पेट्रोल हम भी और महंगा करने वाले। सुनिए वो जुम्मे के दिन के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। लेकिन एक पाकिस्तान 78 साल से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है कि वो नाजुक मोड़ ख़त्म नहीं हो रहा, और दूसरा पाकिस्तान की हर वक्त मईशत चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रही है, वो चैलेंजिंग सूरत हाल भी ख़त्म नहीं हो रही। सवाल अब यही है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कितना इजाफा होगा। अब ज़रा हुकूमत की मंतक भी मुलाहिज़ा फरमाएं। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के हालात ने हमारी 2 साला मेहनत पर पानी फेर दिया है। वही मशरिक़ वस्ता की जंग जिस पर कल तक हमारी हुकूमत कामयाब खारजा पॉलिसी के गुन गा रही थी और वाह वाही समेट रही थी, आज अचानक वही जंग हुकूमत की तमाम नाकामियों का मलबा उठाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जब आलमी मार्केट में कीमतें थोड़ी सी कम होती हैं तो उसका क्रेडिट लेने के लिए पूरी काबीना लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही हालात थोड़े मुश्किल होते हैं तो सारा बोझ आलमी हालात, आलमी जंग और इस किस्म की बातों पर डालकर अवाम को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। और याद आया, कुर्बानी अभी करीब है, ईद उल अज़हा करीब है, उससे पहले ही कुर्बानी की जा रही है अवाम की। तो क्या ये हुकूमत की 2 साला मेहनत इतनी कमज़ोर थी? लोग सवाल कर रहे हैं, इतनी कमज़ोर 2 साला मेहनत के एक झटके में रेत की दीवार साबित हो गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अभी हाल ही में एक टॉक शो में बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तमाम दावों की कलई खुल गई है। आवाम को बताया जाता है कि हम मजबूर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत पेट्रोल के 1 लीटर पर तकरीबन 106 रुपए सिर्फ लेवी टैक्स की मद में वसूल कर रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमें जब ये 106 जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो हमें ये बताया गया था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करेगी और वो पैसे बचाएगी ताकि आवाम पे बोझ ना आए। तो वो पता नहीं, या तो वज़ीर आज़म साहब ने अपना इरादा बदल दिया, ऑस्टेरिटी से थक गए। अगर वो ऑस्टेरिटी कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि भाई अगर आप ये 2 महीने ड्यूटी अगर नहीं लगाते, मिसाल के तौर पर डीजल पर लॉबी 80 रुपए इस वक्त, तो उसके कितने पैसे होते हैं? वो 100 अरब रुपए होते हैं। वो 100 अरब रुपए कहीं और से बचा लें आप, 100 अरब रुपए आप PHDP पे एक और काट मार दें, 100 अरब रुपए सूबों से वापस ले लें। लेकिन हमारे यहाँ ये ना कि हमने अगर ये कसम खा ली है कि बहुत सारा आवाम के ऊपर डालना है, हमने सिर्फ बातें करनी है, तो फिर यही होगा कि वो कहीं ना कहीं डीजल के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर टैक्स लगा देंगे। यानी आलमी मार्केट की कीमतें अपनी जगह, हुकूमत खुद भी इस हद तक लेवी वसूल कर रही है कि देख के हैरानी हो रही है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बिजली के नरखों ने तो जिंदगी अजीरन कर दी है। हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट और सरचार्जेस के मद पर जो हम बम देखते हैं अपने ऊपर और जो गिराए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, उसने सफेद पोश तबके की कमर तोड़ के रख दी है। IPPs के साथ किए गए वो मुआहदे जिनका बोझ अवाम उठा रहे हैं, मुआहदे किए हमारे हुक्मरानों ने और उसका बोझ उठाते हैं अवाम, और फिर उस हमारे इस सफेद पोश तबके की कमर तो टूटी ही है। हुकूमत की बदतरीन माशी पॉलिसियों का ये सारा बोझ जो अवाम उठा रहे हैं वो मुंह बोलता सबूत है। इत्तेफाक ये है कि IPP सबसे ज्यादा इस वक्त वही है जो फिर कहा जाएगा तो बुरा मान जाएंगे, यानी कि शरीफ खानदान और जरदारी साहब के खानदान की। और इत्तेफाक ये भी है कि ये दोनों खानदान हुकूमत में माशाल्लाह से शामिल हैं, हमेशा ही हुकूमत करते रहे हैं। आज
اس پروگرام میں ہم ان تلخ حقیقتوں پر بات کریں گے اور ارباب اختیار سے چند سوالات پوچھیں گے کہ اگر مشرق وسطی کے حالات اتنے ہی سنگین ہیں تو حکومت نے اپنے شاہانہ اخراجات میں کٹوتی کیوں نہیں کی؟ کیا حکومت کے پاس مہنگائی کم کرنے کا کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے، یا عالمی حالات کا بہانہ بنا کر کیا اس ملک سے غریب کو ہی مٹانا ہے؟ سوال اسی پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے جی لطیف کھوسہ صاحب ہیں، سابق گورنر پنجاب رہے ہیں، MNA ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کو ویلکم کروں گی. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب. میرے ساتھ سینٹر بلال مندوخیل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور سینٹر غوث محمد نیازی ہیں مسلم لیگ نون سے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. لطیف کھوسہ صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گی. سر ہاؤ ڈو یو سی وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان آج کابینہ میں ایک کھلبلی مچا گیا ہے. 25 کروڑ سے 26 کروڑ کے عوام کے درمیان ہمارے پاس کوئی ٹھوس پالیسی نہیں، اور یہ وہ وزیر اعظم ہے، یہ وہ جماعت کے وزیر اعظم ہے، اس جماعت سے ان کا تعلق ہے، اس جماعت سے ان کی حکومت ہے جو 78 سال اس وقت ملک کو ہو گئے ہیں، اس میں سے کم و بیش انہی کی حکومتیں رہی ہیں. کیا ان کو بھی نہیں معلوم کہ اس موجودہ بحران سے کیسے نکالنا ہے ملک کو؟ دیکھیں، جب آپ عوام کے نمائندہ نہ ہوں اور جب آپ کو جو ہے مسلط کیا جائے اس ملک پر، تو پھر آپ کا عوام کے ساتھ کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو عوام پر تو وہ پوری طرح آب و تاب سے جتنی شدت سے وہ عذاب ڈال رہے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ عوام کی تو انہیں پذیرائی ہے ہی نہیں ہے. عوام نے تو انہیں ووٹ دیا ہی نہیں ہے. 17 سیٹیں ملی ہیں ساری، اور وہ وزیر اعظم ہے. 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، قید و بند کی صعوبت میں جو ہے اسے مبتلا کر دیا گیا ہے. تو ان کی وابستگی عوام کے ساتھ تو ہمدردی ہے نہیں ہے. 10 ارب کا یہ جہاز بیچتے ہیں، PIA کو بیچتے ہیں، اور 11 ارب کیا جو ہے ایک جہاز خرید لیتی ہیں چیف منسٹر پنجاب صاحبہ اپنے پرتعیش جو ہے سفر کے لیے. تو یہ تو ان کی آسٹیرٹی پروگرام ہے. اور پھر جتنے وزیر اعظم کے، جتنے ڈپٹی وزیر اعظم نے، جتنے صدر پاکستان نے، جتنے ان کے وزراء نے دورے کیے ہیں، ذرا ان دوروں کی ذرا تفصیل، باہر کے بیرونی دوروں کی ذرا تفصیل لے لے، اور اس پر اربوں خربوں روپیہ جو انہوں نے صرف کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کا بھی ذرا کر لیں. اور پھر جتنے ماشاءاللہ ظفر موج ان کی کابینہ ہے، اور ان کے مراعات ہیں، اور ان کی جو گاڑیاں ہیں، اور ان کا جو عملہ پھیلا ہے، ذرا ان کے اخراجات بھی دیکھ لیں. یہ غریب ملک کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور پھر IMF کے سامنے انہوں نے 3 نسلیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی گروی رکھ دی ہیں. اور آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی سانس لیتا ہے بمشکل سے 3 لاکھ روپے قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے. اور پھر یہ جو ہے اور بوجھ سے بوجھ تر ڈالے جا رہے ہیں. کبھی کاربن لیوی اس کے نام پر کرتے ہیں، کبھی یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ چارجز لگاتے ہیں، اور یہ 106 تو روپے کا تو صرف 1 لیٹر پر یہ جو ہے ٹیکسز اپنے حکومت لے رہی ہے. یعنی IPPs کا تو بغیر پروڈکشن کے ان کو جو ہے ڈالرز میں ان کو پیسے دے رہے ہیں. ان کی پرتعیش جو ماشاءاللہ زندگیاں ہیں، ان کے ایسٹس باہر ہیں، یہ چلے جائیں گے باہر بھاگ کر، اس لیے کہ ان کی جائیدادیں، ان کے کاروبار، ان کی اولادیں سب کچھ باہر ہے. اور یہ پاکستان کو صرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں، اور لوٹ مار کر کے یہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. اور پھر جن کے پاؤں پڑ کر، جن کے کندھوں پر یہ اقتدار میں آتے ہیں، وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. اس لیے بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی کہ یہ ماشاءاللہ جو الیکشن کا ڈھونگ رچا کر فارم 47 کی پیداوار جو یہ آ جاتے ہیں، ان کی عوام کے ساتھ تو کوئی وابستگی ہے نہیں. سو ان سے کیا کیا جائے؟ آپ نے صحیح اس کا جو ہے اپنے پرومو میں کہا، اور آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. رائٹ، ٹھیک ہو گیا ہے. سینٹر غوث آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو آواز آ رہی ہے سینٹر غوث؟ جی آواز آ رہی. جی سینٹر غوث صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سینٹر غوث سوال یہی ہے کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نے آج آ کے بات کی ہے اس وقت کابینہ کے اندر، اور مزید پیٹرولیم کے پرائسز بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے، مطلب عوام، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، میں عوام کی ترجمانی کس طرح کروں، عوام کا دکھ کس طرح بیان کروں؟ آپ مجھے بتائیے
کہ ایک 35 سے 40 ہزار روپے والا شخص، اور یہ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ میں یہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں. میں علل اعلان کہہ رہی ہوں اس وقت پرائم ٹائم ٹاک شو میں بیٹھ کے پاکستان کے، کہ پرائیویٹ میں بہت کم تنخواہیں، 10-15 ہزار 20 ہزار پہ بیچارہ بہت مشکل سے کام کر رہا ہے. اور پرائیویٹ اداروں کے اوپر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ وہ تنخواہ دیتے ہیں نہیں دیتے، نکال دیتے ہیں، کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایسی حالت میں، ایسے ملک میں آپ کیا تصور کر رہے ہیں کہ کیا کہ ایک آدمی، ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کیا 400-500 روپے فی لیٹر پیٹرول برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اس کے حالات اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو بھی انٹرنیشنل حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں کوئی یہ تو تنقید کرنا تو آسان ہے نا. تو یہ جو بھی ایڈوکیٹ صاحب بول رہے تھے، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں اور انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہیں تو وہ کہاں چلی گئی ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے، جن کی 28 فروری سے پہلے 61 یا 62 یا 56 تک تھا ڈالر فی بیرل، اور آج تقریباً 120-30 تک چلا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ جو دبئی اور جو اوپیک کے مالک آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ہم نے کوئی جان بوجھ کے مہنگائی بڑھائی ہے، یہ مثالیں بڑی جاتی ہے. جو بھی ہمارے معیشت دان ہیں بیٹھے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور جو حکومت اپنے خرچے بہت کم کیے ہیں. ایک مہینے میں 77 کروڑ روپیز ہے وہ بچائے گئے ہیں اس کے خرچے کے لیے. جو پٹرول سے اور جو گاڑی پہ خرچ آتا تھا وہ اس کو کم کیا گیا ہے. تو گورنمنٹ جہاں تک کر سکتی ہے وہ قیمتیں کم کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یا سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے. تو سب کے ساتھ جو حالات ہے، ہم پاکستان تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ میرے بھائی تنقید کر رہے تھے کہ اربوں روپے کے فضائی سبب دور خارجہ باہر پہ دورے کیے ہیں. تو وہ کس لیے کیے؟ ملک کے لیے کیے ہیں، پاکستان کے لیے کیے ہیں. کوئی ذاتی مفاد کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں کیے. کوئی ایک بطور بتا دے کہ انہوں نے اپنے سیر سپاٹے کے لیے وہ کیا ہو. سارے ملک کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ ان کے دور میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہماری معیشت کہاں چلی گئی تھی. انہوں نے تو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن جو معاہدے کیے تھے IMF سے کیے تھے ان کو بھی پاس نہیں کیا. جب ان کو پتہ چلا تھا کہ PTI کی حکومت جا رہی تو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بجائے بڑھانے کے انہوں نے کم کر دی تاکہ نقص حکومت ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہوں. اور اس سے ہم ابھی تک سمجھ نہیں رہے. بڑی مشکل سے اب معیشت سمجھی ہے. جو گلف بات شروع ہوئی ہے اس سے بالکل حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سوئی گیس کے LNG کے معاہدے قطر سے انہوں نے کینسل کر دیے تھے. وہ آدھی رہی، پلان نہیں چل رہے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل چل رہے ہیں، بہت سے چل رہے ہیں. یہ تو شکر ہے کہ سولر کو شاید اس سے عوام کو ریلیف ملتا ہے. تو بہرحال یہ حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے مہنگائی کو کم کرنے کی. اور بھی شہباز شریف یا مریم نواز پہ کسی پہ شک نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے ایک پیسہ بھی لے رہے. شہباز صاحب یا مریم نواز تو تنخواہ بھی نہیں لے رہے. کہ جائے کہ یہ کہنا کہ جی وہ پتہ نہیں لوٹ مار کر رہے ہیں یا عوام کو تکلیف دے رہے ہیں. جو انٹرنیشنل حالات بن چکے ہیں ایسے ریٹ بڑھانا جو ہے وہ حکومت کی مجبوری ہے. اور پہلے ہم بڑی مشکل سے ڈیفالٹ سے نکلے ہیں، افطار کا سامنا کریں پھر ڈیفالٹ کے قریب نہ پہنچ جائیں. تو ان کو تو چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھے اور ایک لائے عمل بنائیں ملک کو ایک اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کے لیے. لیکن یہ ابھی تک اپنی اناج کے فوج سے باہر نہیں نکل رہے، ہمارے ساتھ بیٹھے کو تیار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے، کبھی کہتے ہیں حکومت 47 والی ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں. اور پھر ایسا ان کی کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہے. صبح کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں. تو ان حالات میں حکومت سے جو بھی ہو سکتا ہے عوام کی بہتری کریں اور کرتے رہیں گے. یہ ان کی بھول ہے کہ جی خدا رکھا حکومت سست ہے. ہم سارا شہباز صاحب 3 یا 4 گھنٹے سوتے ہیں، باقی سارا یہ اسی چیز پہ فکر رہتی ہے کہ کس طرح عام مہنگائی کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے. اب مجبوری ہے، جب ایک تیل کی سپلائی کا مسئلہ ہے کہ تیل کبھی بڑا رک جاتی ہے، کبھی چل پڑتی ہے، دوسرا اس کے ریٹ بڑے زیادہ ہیں. تو مجبوراً عوام کو یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں. تکلیف تو ہمیں بھی ہوتی ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں. ہم جو عوام ہیں ہم بھی سفر کرتے ہیں. ہم نے پیٹرول ڈیزل ڈلوانا ہوتا ہے تو بہت ریٹ ہے. تو ان کو چاہیے کہ جب ملک ہمارا کرائسس میں ہے
تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے, پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, اس دور میں صلح کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ بھی پاکستان پہ اعتبار کرتا ہے اور ایرانی بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی ملک سے ٹیسٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ اچھی کریڈیبلٹی ہے پاکستان کی, اور یہ شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور جنرل عاصم علی فیلڈ مارشل ہے, ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. یہ پرانی کسی پٹی باتیں تنقید پہ ہمیشہ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا وہ ہوتا, یہ اربوں ڈالر خرچ کریں, خربوں ڈالر خرچ کریں. میں سینٹر بلال کی طرف جاتی ہوں. سینٹر بلال, ہاؤ ڈو یو سی the situation اور especially the statement of وزیر اعظم شہباز شریف جو انہوں نے دیا ہے آج کابینہ میں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ رضا. دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کچھ حقیقت بیان کی ہے, اور یہ حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے. اور ہم اگر اس بارے میں بات کریں کہ ہونا کیا ہے, تو اس پر ڈسکس کرنا چاہیے. ہمیں اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح ابھی میرے کولیگ لطیف کھوسر صاحب نے بات کی, تو لطیف کھوسر صاحب نے پرانی باتیں ساری دہرائی ہیں. اگر پرانی باتوں کو دہرانے پر ہی ہم ساری زندگی, جیسے ہم نے پچھلے 78 سال پرانی باتوں کو ہی دہرا کر گزارا ہے ہمیشہ, مزید آگے بھی ہم اسی طرح چلتے رہے تو اس ملک نے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ہمارے جس طرح شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم 2 سال جو ہماری محنت تھی وہ ضائع ہوئی, نو ڈاؤٹ اس میں کہ 2 سال اکانومی کو سنبھالنا, اکانومی کو لے کر چلنا, انہوں نے جو پلان کیا تھا اس میں ان کو جو اچیومنٹ کرنی تھی یا جو اچیومنٹ حاصل کرنی تھی, اس جنگ کی وجہ سے وہ تمام چیزیں, وہ تمام معاملات بگڑ گئے. نہ صرف یہ ہمارے ملک کے بگڑے ہیں, پوری دنیا کے بگڑے ہیں. آپ یورپ جیسے ملک, یورپ جیسے ممالک جس میں بہت سارے ملک اکنامکلی بڑے اسٹرانگ تھے, بڑے مضبوط تھے, ان کو بھی اپنے اکانومی اور اپنے معاملات کو ڈسٹرب ہوتا ہوا دیکھ کر ان کو بھی جان کے لالے پڑ گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سچویشن کوئی بڑی اچھی ہے یا اس پر ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل اسی سچویشن کو لے کر ہم نے آگے اپنے لائے عمل طے کرنا ہے. یہ موقع میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے پاکستان کو بہت اچھا موقع دیے. اس موقع کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل دنیا میں جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کو اگر ہم لے کر چلیں, یا اگر ہماری داخلہ پالیسی, یا اگر ہمارے انٹرنل بزنس یا ہماری جو اکانومی کو مضبوط کرنے کی جو پالیسیز ہیں, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے کئی سالوں سے اس قوم کو, اس عوام کو ہماری حکومتوں نے دیا ہو. اسی طرح ابھی جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور اپنا نون لیگ اس گورنمنٹ میں شامل ہیں. ہم پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں شامل نہیں ہیں. ہم صرف ان کو ہم نے ووٹ دیے ہے گورنمنٹ بنانے میں, لیکن گورنمنٹ چلانے میں ہم شامل نہیں ہیں. ہاں, اگر گورنمنٹ چلانے میں ہم شامل ہوتے تو بالکل یہ ذمہ داری ہم قبول کرتے کہ آج کے جو حالات ہیں اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے, کیسے لے کر چلیں گے, اس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے, اور عوام کو ہم نے کس طرح ریلیف دینی ہے, اور عوام کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے. اب ہم گورنمنٹ اکیلی تو نہیں چل سکتی, نہ اکیلی چلتی ہے کبھی گورنمنٹ کے ساتھ عوام ہوتی ہے. جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ عوام, گورنمنٹ اور فوج ایک پیج پر ہیں, تو یہ پیج صرف جنگ کی حالات کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کے اکانومی کے حالات کے لیے بھی ایک پیج ہوتی ہے. ملک کے جو داخلی معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے بھی ایک پیج ہوتا ہے. اس پیج پر سب کو آنا پڑتا ہے. اب اگر یہ موقع پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں آنے والے وقت کم سے کم 10 سال کی پالیسی دینی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ 10 سال کی پالیسی دے کہ آگے آنے والے 10 سالوں میں ہم نے کیا کیا اچیو کرنا ہے. اس میں شروع کے 2-3 سال ہمیں عوام کو مزید ایک تکلیف برداشت کرنی ہوگی, لیکن اگر اس ملک کو قائم دائم رکھنا ہے, انشاءاللہ جو قائم دائم رہے گا, اس ملک کو قائم دائم رکھ کر اس کو اچھے بنیادوں پر لے کر چلنا, عوام کو آنے والے وقت کے لیے اچھی زندگی, اچھے معاملات, اچھے حالات دینا اگر ہیں, تو پھر ہمیں اس موجودہ وقت میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو قربانی دینی ہوگی, ان کو اس معاملات کو برداشت کرنا ہوگا. 1-2 سال تک ہمیں ان معاملات پر اپنے اوپر یہ بوجھ برداشت کر کے اپنے آنے والی نسل اور اپنے آنے والے وقت کو
اس کے لیے بہتر بنانے کے لیے یہ چیزیں کرنی ہوں. اب بات یہ ہے کہ یہ کریں گے کیسے. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان کے سیاسی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلے, ان کو ساتھ بٹھائے اور ان سے مشورہ کرے. صرف 2 بندوں یا 4 بندوں کے بیٹھنے سے یا جو بھی ارباب اختیار ہیں ان کے بیٹھنے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. جب تک آپ ملک میں موجود جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں, چاہے وہ غیر پولیٹیکل ہیں, یا وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان سب کو لے کر چلیں گے تو آپ ایک پالیسی بنائیں گے, پالیسی پر ڈسکس کریں گے اور پالیسی پر عمل کریں گے. پھر چاہے یہ گورنمنٹ رہے, کوئی اور گورنمنٹ آئے نہ آئے, کوئی اور پارٹی آ کر حکومت کو چلائے, لیکن اس پالیسی کو اتنا مضبوط اور اتنا پائیدار ہونا چاہیے کہ آنے والے 10 سال 15 سالوں تک کوئی بھی حکومت آئے اس پالیسی انکار نہ کرے, اس پالیسی کو مزید اسٹرینتھن کرے, اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرے اور اس پالیسی سے حاصل ہونے والے فوائد عوام تک پہنچائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع اگر اللہ تعالیٰ نے دیے تو بڑا اہم موقع ہے, بڑا اچھا موقع ہے. لیکن فی الحال آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک بم کی شکل میں عوام پر گر رہا ہے, لیکن اگر یہ اس کو ڈسکس نہ بھی کریں تو یہ بم گرنا ہی ہے. تو ایک وہ والی بات ہے کہ ہم اگر کبوتر کی طرح آنکھیں چھپا کر یہ سمجھ لیں کہ بلی نہیں آ رہی, تو ہمیں آنکھیں کھول کر بلی کا مقابلہ کرنا ہے, ہمیں آنکھیں کھول کر اپنے حالات کا مقابلہ کرنا ہے, ہمیں آنکھیں اور اپنا دماغ کھول کر آنے والے وقت کو مد نظر رکھ کر اس وقت ہم ایک قوم کی صورت میں اکٹھے ہو کر اپنے قوم کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو برسر اقتدار گورنمنٹ میں بیٹھے حکومت ہے, پارٹی ہے, جو بھی ہے, ان کے لیے نہیں, یہ عوام کے لیے ہم سب کو مل کر ایک لائے عمل طے کرنا ہے اور ان کو لے کر چلنا ہے. چلیں میں لطیف کھوسہ صاحب کی طرف واپس جاتی ہوں. کھوسہ صاحب, آنکھیں بند کرنے کے بلی کی طرح یہ ساری باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں. اس سے پہلے سینٹر غوث کہہ رہے تھے کہ جی اپنی عیاشیوں کے لیے تھوڑی, وہ تو عوام کے لیے کیا ہے, سب کچھ کیا ہے. ہاؤ ڈو یو پرسیو دس؟ حکومت میں بیٹھی جماعتیں, چلیں وہ کہتے ہیں, سینٹر بلال کہتے ہیں حکومت میں نہیں ہے, پھر بھی حکومت میں ہے نہیں ہے, کیا عجب پہلی ہے یہ پیپلز پارٹی والی بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سچویشن ہے اس وقت, اور خاص کر کے ابھی ہم مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی شارٹ سن رہے تھے کیونکہ وہ بھی ایسی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, خاص طور پہ نون لیگ کے ساتھ. 106 روپے فی لیٹر پر تقریباً لی جا رہی ہے لیوی کی مد میں, اور یہ تو لیوی کے مد میں لیے ہی جا رہے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی یہ دیکھتے ہیں ہم کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو اتنے بڑے بڑے معاہدے کیے ہوئے ہیں, آپ استعمال کریں نہ کریں. ابھی تو سولر پہ بھی لگانے کا جو ہے وہ نیٹ بلنگ کے لیے اور اس کے لیے نیٹ میٹر میں آنے کے لیے جی لائسنس کر دیا ہے, تو اس پہ پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے. مطلب آپ ایک طرف اتنی زبردست ڈپلومیسی کی باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف آپ اتنی ایسی پالیسیز کی بات کر دیتے ہیں کہ لوگ ہنسنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی سورج میرا ہے, چھت میری ہے. وہ اس پہ میم بنے نا, سورج میرا, چھت سورج اللہ کا, چھت جو ہے وہ میری, اور اس پہ بھی میں جو ہے وہ لائسنس جو ہے حکومت سے پوچھوں. تو یہ جو اس طریقے کے شوشے ہیں اور اس طریقے کے جو اقدامات پالیسیز ہیں, کہ کب ٹھیک ہوں گے؟ اب تو اب کتنا ٹائم چاہیے؟ مطلب ہم بھی اب سینچری کے قریب پہنچنے والے ہیں, یعنی کہ اگلے 20-22 سال میں ہم کھڑے ہوں گے, 100 سال مکمل کر رہے ہوں گے, لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے. ہم بھی تاریخی قوم بن جائیں گے, کیونکہ جیسے تو ایک ہسٹری ہوگی, 100 سال ایک صدی ہوتی ہے, مطلب اٹس ناٹ ایزی تھنگ. تو ہم کہتے تھے, ترکی کے کہتے تھے کہ جی ان کو 100 سال ہو گئے, ٹرکس کی جب بات کرتے تھے کہ جی انہوں نے کیا زبردست کام کیا ہے, تو کہتے تھے جی ترکی کو بنے ہوئے تو 100 سال ہو گئے. تو آپ کو کیا 1000 سال چاہیے ترقی کرنے کے لیے, لوگ پوچھتے ہیں. آج اسی طرح سے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی گئے تھے لاہور اور سارا, تو انہوں نے بھی وہاں جواب دیا کہ جی جب ان سے پوچھا کہ آپ کو یہاں پہ کھڑے نظر آئے, کام ہوتا ہوا نظر تو آ رہا ہے نا کچھ آپ کو, کراچی کا جو حال آپ نے کہتے کراچی کے لیے بہت پیسہ چاہیے. تو بہت پیسہ تو آپ کے پاس ہے, کھربوں روپے آپ کے پاس حکومت میں ہوتے ہیں, لیکن آپ لگا نہیں پا رہے, آپ کام نہیں کر پا رہے, آپ لوگوں کی امیدوں پر نہیں اتر پا رہے, پھر بھی کرسی سے چپک کے آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے, آپ اترنے کا بھی نام نہیں لے رہے. کہ اس کا حل کیا ہوگا کھوسہ صاحب؟ دیکھیں رضا, اس کا تو بڑا سیدھا حل ہے. محترم نواز شریف صاحب کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. محترم ذوالفقار علی, شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, آپ دیکھیں کہ جب وہ
پاکستان دو لخت ہوا تو انہوں نے جس انداز سے مسلم امہ کو اکٹھا کیا 1974 میں، جس طرح سے انہوں نے بلکہ سربراہی دی عالم اسلام کی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلم بام ایٹم بام ہونا چاہیے پاکستان کے پاس، مسلم کامرس ہونی چاہیے، ان کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے، اور ان کے جو ہے بینک ان کا اپنا ہونا چاہیے، اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے 57 ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی، کہ یہ جو ہے یکجا ہو جائیں تو یہ ساری جو ہے اس پر دنیا پر یہ حاوی ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت شاہ فیصل نے بلینک چیک دیا تھا، اور اس وقت جو ہے جتنے جید قسم کے سوئے کارنوں تھے، ادھر جمال عبد الناصر تھے، صدام حسین تھے، قذافی تھے، یعنی آپ اندازہ کیجئے گا کہ آل ٹائم گریٹس جو مسلم امہ کے سربراہان تھے، اس کی سربراہی ذوالفقار علی بھٹو شہید نے لی، اور اس نے آخر ایٹم بم بنا کے دکھایا، اور وہ سیسا پلائی دیوار آج بھی ہے۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دی جو ہندوستان کی آخری 10 طرف تک بھی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آپ کو اسی طرح کے چاہیے، اب عمران خان جو ہے وہ اس طرح کا چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو یار، جب بھی آپ عوام کو مقتدر کریں گے، عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں حکومت دیں گے، تو وہی پاکستان کے بارے میں بہتر سوچیں گے، اور وہی پاکستان کا نہ صرف دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنائیں گے، بلکہ وہ جو ہے مسلم امہ کی بھی جو ہے متحد کریں گے۔ اب ہمارا کیا ہوا ہے، ایک ایران تنہا جو ہے وہ لڑا ہے سارے کے ساتھ۔ ہم شرم آنی چاہیے کہ دو ملکوں نے، یعنی پاکستان نے اور اسرائیل نے صرف کہا ہے کہ نوبیل پیس پرائز ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اس کی اپنی عوام کہہ رہی ہے کہ یہ متلون مزاج ہے، یہ دماغی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خود اپنے ملک میں کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 25 لگا کر اس کو جو ہے نکالا جائے، کیونکہ یہ جو ہے انسانیت کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی یہ خطرناک شخص ہے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ جو ہے حکمران جو ہیں وہ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، اور ہم کریڈٹ لے رہے ہیں، امریکہ کی غلامی کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی اور جنگ تھی، یہ اس میں ہم نے جو ہے کبھی ایک لفظ امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے ہم نے، یا نتن یاہو کو، اسرائیل کو ہم نے ٹھہرایا ہے جس نے 80,000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، اور لبنان پہ آج بھی اس وقت بھی وہ بمباری کر رہا ہے۔ 12% اس نے لبنان کے زمین پر قبضہ کر لیا، اور 15% اس نے آبادی کو منہدم کر کے رکھ دیا ہے، وہ کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے، نہ صرف اسرائیل کو، لبنان پہ بھی لگا ہوا ہے۔ اور جب ایران نے ہرموز کو کھول دیا، آبنائے ہرموز کو، تو بلاکیڈ کر دیا ہے امریکہ نے۔ اب یہ کہتے ہیں، میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ جی دنیا میں جو ہے یہ ہو گیا، اور دنیا میں تیل کی قیمت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اسلامی امہ جو ہے اکٹھی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اسلامی امہ اکٹھی ہوتی اور پاکستان اپنا فعال کردار ادا کرتا اور حق سچ پر جاتا، اس کو مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکہ کو یا نتن یاہو کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ خامنہئی کو بھی قتل کر دے اور شہید کر دے، اور وہ ساری کی ساری ٹاپ براس جو ہے ایرانی قیادت کو شہید کر دے؟ وہ اسکولوں پر حملہ کر کے بچیوں کو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں، معصوم پھول جو ہیں، ان کو شہید کیا ہے اس نے بمباری کر کے۔ ہزاروں شخص جو ہے ایران کے مارے، اور ہزاروں تنصیبات کو تباہ و برباد کیا ہے اس نے ایران کے۔ ایک لفظ، ایک شبد بھی اس پارلیز میں یا باتیں جو کر رہے ہیں، وہ کس چیز کی صلح کروا رہے ہو بھائی؟ آپ ظالم کو ظالم نہیں کہتے ہو، مظلوم کو مظلوم نہیں کہتے ہو، آپ جو ہے کسی پر جو ہے وہ ذمہ داری اس کا محاسبہ نہیں کرتے ہو۔ آپ نے نتن یاہو کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے ہو، آپ تو الٹا کہہ رہے ہو نوبیل پیس پرائز سے۔ یہ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اس کی زبان نہیں لڑکھڑاتی ہے، اس متلون مزاج جو امریکن صدر ہے، جو دنیا کی اس وقت تباہ کاری کر رہا ہے، وہ کہتا ہے فیلڈ مارشل از اے گریٹ مین، دی پرائم منسٹر آف پاکستان از اے گریٹ مین۔ کہتے ہیں نا ستودہ جاہلان جاہل باشد،
ستودہ ظالم جو ہے, ستودہ سفاق جو ہے, ستودہ پاگل آدمی کا ستایا وہ تعریف کرنے والا بھی کوئی عقل مند نہیں ہوتا ہے. تو ہماری کس چیز کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے ہمیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے. کہتے ہیں کہ جی یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں. او بھائی پرانی باتیں تو تبھی کریں گے کہ جب آپ اپنے عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے آپ پھر امپیریلسٹک پالیٹکس کر رہے ہو, پھر آپ بلڈی سیویز کا کانسیپٹ دیتے ہو, پھر آپ حق حکمرانی عوام کو دینے کو تیار نہیں ہو. آئین پر عملداری نہیں کی جا رہی ہے. آج ججز کو اٹھا کے انہوں نے تبدیل کر دیا. پوچھے کوئی 27ویں اور 26ویں ترمیم کیسے کی گئی ہے آئین میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہماری 170 جو ہے, جو 180 میں سے ہماری 100 نشستیں فارم 47 کے ذریعے ان کو دے دی, اس پر بھی تسلی نہ ہوئی. ہماری 80 نشستیں جو ہے مخصوص نشستیں وہ بھی اٹھا کے ان کو دے دی, پھر بھی تسلی نہ ہوئی. اس کے بعد ہماری جو ہے لوگوں کو, ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو اٹھایا گیا, ان کو برائب کیا گیا, ان کی چار دیواری کو تباہ حال کر کے, اور اس طریقے سے جس طریقے سے جا کے جو ہے 2/3 مکمل کر کے تو عدالت کو منہدم کر دیا. آئین کو 1973 کے آئین کو میں تو حیران ہوتا ہوں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کا ساتھ دیا. یہی پیپلز پارٹی جو خالق ہے آئین کی, یہی پیپلز پارٹی جو 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے ڈکٹیٹرز کا نام تک مٹا کر آئین کو پوتر کیا, اور جنہوں نے یہ جو ہے اس میں منضبط کیا آئین میں کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. اب وہی جو ہے پیپلز پارٹی نے اس کو ڈیمالش کر کے اڑا کے عدالت کو ایگزیکٹو کی غلامی میں دے کر تیسرے ستون کو جو ہے منہدم کر دیا گیا اور آئین کی روح کو مجروح کر کے رکھ دیا. تو جب تک آپ آئین کو اپنی شکل میں بحال نہیں کریں گے, آپ عوام کو مقتدر نہیں کریں گے, آپ ریاست معاف کیجئے گا, فوج نہیں ہے, ریاست جو ہے عوام ہے. اور عوام کو بھٹو بابا نے, جب بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو اس نے منضبط کیا یہ آئین میں. آرٹیکل 7 میں اس نے کہا کہ جو ہے ریاست ہوگی, یعنی ڈسٹرکٹ اسمبلی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, صوبائی اسمبلی, صوبائی حکومت, ٹھیک, اور جو ہے پارلیمان, وفاقی حکومت, صرف یہی ریاست ہے. اور ریاست کی تابعداری واجب اور لازم کی گئی ہے. اس میں کوئی فوج کا, کوئی چیف جسٹس کا, کسی اور کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میں غوثہ صاحب ان کی طرف جاتی ہوں واپس, سینٹر غوث کی طرف, کیونکہ ٹائم کم ہے بہت. سینٹر غوث صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے آواز. سینٹر غوث صاحب, آئی پی پیز کو کیوں نہیں لگام ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ آئی پی پیز کے حوالے سے جو سوال اٹھاتا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہو جاتا ہے حکومت سے. مفتاح اسماعیل صاحب آئی پی پیز کی بات کرتے رہے, ماضی میں زبیر صاحب نے بہت آئی پی پیز کا ذکر کیا کہ یہ انچائی شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے اختلاف میں بڑا نظر آئے اور بڑا پرٹیننٹ ہے نا. اور پھر یہ بات جب سامنے آتی ہے ڈاکیومنٹڈ بیسس پہ کہ جی آئی پی پیز کے جو سارے کرتے دھرتا ہے وہ شریف خاندان اور زرداری صاحب کے خاندان سے تعلق ان کا ہے, اور تانے بانے ادھر سے ان کے دوست ہو یا ان کے گھر میں یا ان کی فیملی میں جاتے ہیں, اور وہ خبریں آتی رہی ہیں. میرے خیال سے اب اس کو ڈینائی کرنا بھی ایک ایسی ہی بات ہوگی کہ آنکھوں دیکھا کہ مکھی کھانا والی بات. تو میرے خیال سے اس میں تو ہمیں نہیں جاننا چاہیے. لیکن اب جب وہ ایک چیز ہے, مسئلہ ہائی لائٹ بھی ہوا ہے پاکستانی میڈیا پہ بھی, انٹرنیشنلی بھی, ہم کیوں نہیں اس کو حل کر لیتے؟ ہم کیوں عوام کے پیچھے ہی پڑیں کہ جی ہم نے تو بس انہی کو ہی رگڑ دے رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آئی پی پیز کا تعلق ہے, وہ کچھ ہمارے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے, 90s میں ہوئے تھے, کچھ ہمارے دور میں ہوئے ہیں. اور ہم نے جب 24 میں ہمیں حکومت میں لیا ہے تو ہم نے تقریباً 30% جو آئی پی ایس کے تجارت ہے وہ کم کیے ہیں. اس میں کچھ انٹرنیشنل فرض بھی ہیں. پھر پاکستان کو انٹرنیشنل لا جو ہے اوبے کرنے پڑتے ہیں, کوشش آپ کو سارا پتہ ہے. اب ملک میں ایک چیز ایگریمنٹ ہوئی ہے تو ہم عمران خان کی طرح یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا, یا تو پھر کورٹ ختم کرے. پھر ہم نے تو اپنے بڑی مشکل سے منایا اور 30% ہم نے جو ہے وہ ختم کیا ہے. اور اب بھی ہم لگے ہوئے ہیں کہ پیس کو جو پیسے جا رہے ہیں وہ کم کیے جائیں اور عوام کو ریلیف دیا جائے. تو میں تو جتنے حکومت یہ کام کر رہی ہے ذرا تعریف کرتے ہوئے پتہ نہیں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کیا. کبھی ٹرمپ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں جی ٹرمپ
کوئی انہوں نے نوبل پرائز کے لیے یہ پرپوز کیا تھا. بھائی جو ہم نے اس وقت پرپوز کیا تھا جبھی تو یہ ایران کی جنگ تو نہیں ہوئی تھی اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوائی تھی, اس سے نوبل پرائز دیا تھا ہم نے, یا اور 6-7 جو جنگیں وہاں رکوائی تھی اس وقت دیا تھا. اب تو انہوں نے نہیں کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو وہ نوبل پرائز نہیں ملا اور وینزویلا کی خاتون کو ملا, تو وینزویلا پہ چڑھائی کر دی, اور چڑھائی کرنے کے بعد وہ جو خاتون تھی انہوں نے وہ نوبل پرائز جا کے ٹرمپ کو دے دیا. مطلب یہ ہے کہ ایک ظالم اور جو پاگل شخص کے جو ڈیل کرنا, اس کا بھی ایک طریقہ چاہیے. سر ٹرمپ کو چھوڑے اپنی قوم کی بات کر لینا. اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں, یہ اپنے لوگ ہیں نا, یہ کھوسا صاحب سر لیکن the point is ابھی کس بات کی تعریف کریں نا, لوگ یہ سوال کرتے 393 روپے فی لیٹر پیٹرول حکومت دے رہی ہے, اس پہ تعریف بنتی ہے. پیدا ہوتا ہے یہ عجیب بات ہے. ایران کے اندر پیٹرول پیدا ہوتا ہے, ان کے تو اپنے کنویں ہیں, اس 1 روپے لیٹر بھی دے سکتے ہیں, 2 دے سکتے ہیں, 3 دے سکتے ہیں. ہم نے امپورٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں جس ریٹ پہ ملتا ہے اب وہ تو ہمارے پاس پہنچنے میں بڑی پرابلم ہے. تو وہ جب اس ریٹ میں ملے گا ہم نے وہی دینا ہے نا اس کو, اور پھر اپنے قرضے بھی جو مارک اپ ہے ان کا بھی پورا کرنا ہے. پتہ نہیں یہ کوسا صاحب کیا کہتے ہیں, بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. حکومت پہ ٹرسٹ کریں, اور یہ شہباز شریف صاحب اور اس کی ٹیم جتنا گزارت کرے میرے خیال میں کوئی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ملتا. سر لیو اٹ, اگر کھوسا صاحب کی بات چھوڑ دیں, لیکن ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں سر. حکومتی وزراء کی اتنی بڑی تعداد ہے, تمام لوگ انکلوڈنگ پی ایم, پریزیڈنٹ, پھر اتنے بڑے بڑے کرو ہے, بیوروکریسی ہے, ایوری بڈی از ٹیکنگ پرکس اینڈ پریویلیجز. ایسی صورتحال میں پھر وہ غریب ملک ہوتا ہے تو غریب ملک ختم کر دیتا ہے نا. آئی ایم ایف بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہے سر, آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے عیاشیاں تو بند کریں. اگر آپ غریب ملک ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں, اور آپ کے پاس تو رولز رائس اور مرسیڈیز سے نیچے کوئی گاڑی نہیں ہے. نہیں, رولز رائس اور مرسیڈیز تو نہیں ہوتی ہیں, وہی گاڑیاں ہوتی ہیں جو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں, وہی ہماری گاڑیاں ہیں. اور پیٹرول اس میں ہم نے دیکھو تو میں نے بتایا کہ 77 کروڑ کی بچت ہم نے کی ہے. اس میں یہ ہے کہ ورکنگ آورس کم کیے ہیں, اس میں جو وزراء کا پیٹرول تھا وہ کم کیا ہے, اور بہت سی چیزیں میں کمی لا کے 77 کروڑ کی بچت کی ہے ہم نے 2-3 مہینوں میں. تو اس طرح ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. ظاہر نظام حکومت بھی تو چلانا ہے نا جی. اب یہ تو نہیں ہم چیز ٹھپ کر کے بیٹھ جائیں. پہلے ہمارے انڈسٹری کا کیا حال ہے, ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, اور جو ریمیٹرس ہیں وہ بھی ہمیں خطرہ ہے کہ اگر زیادہ یہ پرولانگ ہوا تو وہاں جب دبئی اور گلف کنٹریز میں اگر یہ سعودی عرب میں اگر یہ جاب مطلب حالات رہتے ہیں تو وہ جابز ختم کر دیں گے. سر ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے, میری چھوٹی سی گزارش ہے اسی پلیٹ فارم کے میرے پروگرام کے تحت, کیا 35,000 میں آپ مجھے بجٹ بنا کے دے سکتے ہیں پورا گھر چلانے کا, جس میں ٹریولنگ ایکسپینس بھی ہو, میڈیکل بھی ہو, بجلی کا بل, گیس کا بل, پانی کا بل, گروسری, بچوں کی اسکول کی فیس, تو یہ گھر کا رینٹ. کیا آپ ایک شخص جو رینٹ پہ رہ رہا ہے متوسط طبقے سے جس کا تعلق ہے, یا لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے, یا لوور کلاس سے تعلق ہے, جس کی 35,000 اگر تنخواہ ہو یا 30,000 اس کی تنخواہ ہو, کیا آپ اس کا بجٹ بنا دیں گے سر مجھے کہ وہ کیسے کرے, اپنے گھر کیسے چلائے؟ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر کرائے کے مکان پہ رہتا ہے 10-15-20,000 تو کرایہ صرف چلا جاتا ہے, تو کھانے پینے کو کیا کچھ رہتا ہے وہ ساری چیزوں کو پتہ ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا حل کیا ہے؟ حکومت نے دینا ہے نا سر. حکومت کے پاس جو وسائل ہے وہی کرے گے. ان کو چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ملک میں سیاسی انتشار کی کمی ہو, لوگ باہر سے آئیں, انویسٹ کریں, لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کو بے روزگاری ختم ہو, مہنگائی ختم ہو. یہ ساری چیزیں ہیں. میں حاصل کروں ہم سب کو ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ ساری باتیں کرنی چاہیے اور مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. سب کو بیٹھنا چاہیے, مسئلے کا حل تلاش. جی سینٹر بلال, کیا آپ سے بھی یہ سوال ہے پیپلز پارٹی سے, کیا 30-35,000 روپے میں آپ مجھے کسی جو ایک شخص سمجھ لے 30,000 روپے کہ کسی ایک شخص کی کوئی ایک پرسن ہے جس کی تنخواہ ہے, اس میں مجھے آپ پورا گھر کا جو اس کا ایک مہینے کا ایکسپینڈیچر ہے, جو اس کا بجٹ ہے, وہ مجھے پلیز بنا کر دینا. ناممکن سی بات ہے. I will be really grateful. میں آپ لوگوں سے اگلا کوئی سوال ہی نہیں کروں گی. ہاں نہیں, میں یہ دیکھیں ناممکن سی بات ہے بالکل. یہ تو آپ کا سوال جو ہے بالکل ویلڈ ہے. یہ نہ کرنے کی بات ہے کہ بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 30,000 35,000 ایون 50,000 60,000 تک بھی اگر جس کی تنخواہ ہے تو اس کے لیے بھی پرابلمز ہیں. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے نا کہ
پرابلمز ہیں, ہماری جو اکانومی ہے اس پر جو دباؤ ہے, اس کی وجہ سے جو ہمارا کرنسی اس وقت جس طرح اس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریسیشن کی طرف جا رہی ہے یا جا چکی ہے, اس کی وجہ سے جو حالات ہیں لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, نہ اس سے کوئی اختلاف ہے ہمیں. اب بات پھر دیکھیں, میں ذاتی طور پر یہ چیز کہنا چاہتا ہوں یا کرتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو کب تک صرف اس باتوں کی حد تک ہی کرتے رہیں, کیا ہم کبھی اس کے حل کی طرف بھی جائیں گے یا اس کے حل کی بات بھی کریں گے, یا صرف یہ کہ ہم صرف باتوں کی حد تک. سر کون کرے گا, آپ لوگ حکومتوں میں کون کرے گا سر؟ آپ سینیٹر ہیں ماشاءاللہ سے, سینٹر غوث سینیٹر ہے, آپ لوگ پارلیمنٹیرین سے, آپ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, اور کون کرے گا سر؟ Who's gonna else do it? جی دیکھیں, ہم نے 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی نے دی, ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت کولیشن میں مسلم لیگ نون تھی. جیسے آج ہم مسلم لیگ کے ساتھ کولیشن میں ہیں, اس وقت مسلم لیگ ہمارے ساتھ تھی. اس وقت دیکھیں بات یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے, ان اختیارات کے تحت صوبوں کے پاس جو محکمے جانے تھے وہ صوبوں کو دے دینے چاہیے. اس وقت گورنمنٹ کو جو پرابلم ہے نا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس شارٹ فال آ رہا ہے, تقریباً 100 ارب روپے کا ہمیں شارٹ فال آ رہا ہے. یہ شارٹ فال آپ کیسے پورا کریں گے؟ یہ شارٹ فال اس وجہ سے کہ آپ نے زور زبردستی ان تمام محکموں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو آپ کے ڈومین میں نہیں آتا. 18ویں ترمیم کے بعد وہ آپ کے ڈومین میں نہیں آتا, اس نے آپ کو لامحالہ اس کو آپ صوبوں کے حوالے کرنا ہے یا کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. آج اگر آپ صوبوں کے حوالے ان تمام محکموں کو کر دیتے تو آپ کو کسی یہ جیسے آپ نے کہا فوج ظفر موج رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو صرف 4 محکمے اپنے پاس رکھنے تھے, جو ان 4 محکموں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس اخراجات بھی کم لگنے تھے, اس کو آپ کے پاس شارٹ فال بھی کم آنا تھا, اور ہر صوبے کو اپنے معاملات ہینڈل کرنے کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے, اور صوبے کے اپنے جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز سے وہ اپنے صوبے کے لیے معاملات لے کر چلتی. اب اگر آپ نے صوبے کے ریسورسز صوبے کو دے دیے ہیں NFC ایوارڈ کے تحت, آپ ان کا حصہ تو دے دیتے ہیں, لیکن وہ محکمے آپ ان کو واپس نہیں کر رہے جو ان کا حق ہے, جو ان کو لے کر چلنا چاہیے. اب اس وقت صوبوں کے پاس پیسہ جا رہا ہے, لیکن وہ بھی اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں محکمے نہیں ملے, ہمیں وہ ادارے نہیں ملے, ہمیں وہ تمام ذمہ داریاں ہمارے سر پر نہیں آئیں جن کے لیے ہمیں یہ پیسہ دیا کہ جہاں ہم نے پیسہ خرچ کرنا ہے. اب ظاہر بات ہے پھر گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ جب صوبے سے واپس پیسہ مانگتی ہے تو وہ کس قانون کے تحت مانگتی ہے, کس طرح ان سے لے گی, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, وفاقی حکومت صوبے سے واپس پیسہ مانگے گی تو کیسے چلے گی. بہت شکریہ آپ کا. سینٹر بلال بندوخیل پیپلز پارٹی سے, سینٹر غوث محمد نیازی مسلم لیگ نون سے, لطیف کھوسا صاحب MNA PTI سے مرکزی رہنما, PTI کے سینئر رہنما. بہت شکریہ آپ تینوں موجود مہمانوں کا. ایک عام آدمی کے بجٹ کی سوال کے اوپر سوال کیا کہ جی 30,000 35,000 جو کہ آپ کی تنخواہ ہے, ایک میجورٹی اس وقت پاکستان کی پاپولیشن میں لوگوں کی یہ تنخواہ ہے, اس کا بجٹ بنا کر دیں. تو سیاستدان ہمارے آگے سے خاموش ہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں, کوئی حل نہیں. یہ ہے اصل بات, اور اس کے آگے نہ اس کے پیچھے کوئی عام آدمی کوئی سوال کرتا ہے. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.